बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मेजर आदिल राजा कर्नल अकबर हुसैन के साथ स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में आपके खिदमत में हाजिर हैं। कुछ दिनों का नागा तो जरूर हुआ, लेकिन इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, जिसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ इंफॉर्मेशन हमने जमा करनी थी। दो इंतहाई अहम तरीन इवेंट, एक ऑनगोइंग इवेंट है जिसके अंदर आपको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नजर आता है कि शदीद तरीन सियासी अनरेस्ट है। उसके अलावा वहां पे आपको जो है वो सेक्टेरियन अनरेस्ट भी नजर आता है। और वो शुरू उस वक्त से हुआ जब असेंबली को ताला लगा के वहां पे पीटीआई की हुकूमत को जबरदस्ती जो है तब्दील किया गया, बदमाशी की गई वहां पे, तो उसके नतीजे के अंदर ये अनरेस्ट जो है ये शुरू हुआ, ये आपको नजर आता है। और उसको मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त नियो मार्शल लॉ या हिडन मार्शल लॉ चल रहा है, उसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर दिए गए अपने खास पपेट्स को। सेनेटर्स जो हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में, उनको जो है बाकायदा तौर के ऊपर वीवीआईपी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में गैरजन टाउन ऑफ स्कर्दू ले जाया गया बाय एयर। वहां से उनको शंग्रीला रिजॉर्ट में ठहराया गया, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों में घिरा है, जहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, और जहां पे फौज के भी वीवीआईपी जर्नैलों के गेस्ट रूम्स हैं, और शंग्रीला रिजॉर्ट्स भी हैं 40-40 हजार रुपए में, जहां पे एक नाइट पे एक कमरा मिलता है। वहां पे सरकारी खर्चे के ऊपर अयाशी के लिए, फोटो सेशन के लिए बाकायदा तौर के ऊपर भेजा गया, और उनके ट्विटर प्रोफाइल्स पे फिर बताया गया, एक्स प्रोफाइल्स पे तस्वीरें शेयर करके कि जी मजे कर रहे हैं, हेवन ऑन अर्थ है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये ब्रश अंडर द कार्पेट करने को ये कोशिश जो कर रहे हैं, ये कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि बड़ा शदीद किस्म का रद्द अमल आया। हम अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है वो रद्द अमल भी आपको दिखाएंगे, जिसमें जो कोई भी गिलगित बल्तिस्तान में इशारा किया गया आईएसआई की तरफ और फौज की तरफ, और उनको दलालों का किरदार अदा करने का कहा गया गुज़िश्ता जो साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है उनकी तरफ से। तो हालात यहाँ पे इतने ज्यादा शदीद खराब हुए हैं, और उसके साथ साथ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अमेरिकन पाकिस्तानी है वो हीट बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने जो है वो हल्की आंच के ऊपर जो है वो देगची रखी हुई है आसिम मुनीर एंड कंपनी की, और वो तत्ती होती जा रही है, इतनी तत्ती हो गई आसिम मुनीर कंपनी की, अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी हाथ लगाते हुए उस देगची को डर रही है, क्योंकि हाथ जलता है। और अमेरिकन पाकिस्तानीज ने ये इतना बड़ा इशू क्रिएट किया है, क्योंकि बड़े डोनर्स भी हैं अमेरिकन पाकिस्तानीज डेमोक्रेट्स के, लेकिन उन्होंने अपने कांग्रेसमैन को इस दफा जाके कहा है कि तुहानू कोई पैसा सी नहीं देना, नो पैसा। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों ने हमारा जो गवर्नमेंट थी, हमारी मर्जी की, इमरान खान की, उसका रजीम चेंज ऑपरेशन कराया आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में। लोग बाइडन से भी जाके मिले हैं, और उसकी बाद में ये जो रिएक्शन है, साइफर का केस इंटरसेप्ट ले आए, और उसके बाद वहां पे जो गुज़िश्ता एम्बेसडर हैं रिचर्ड ऑल्सन, उनका भी केस खुल गया है। वो भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो अमेरिका से हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से कर्नल अकबर हुसैन इस टॉपिक के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि 17 तारीख को बहुत बड़ा जो है वो इज्तिमा हो रहा है वाशिंगटन डीसी में, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के ऊपर जो है। तो आप लोगों से दरखास्त है कि वहां पे भी जाए। लेकिन कमिंग बैक सर, वेलकम टू द शो। गिलगित बल्तिस्तान में असल चक्कर क्या है सर? क्या चला हुआ, क्या पता चला आपको सर? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के शहदा, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, ख़ास तौर पर उन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। देखें, ये आपके दोनों जो सवाल हैं, एक तो गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में, दूसरा अमेरिकन पॉलिसीज़ के, इसको ना आज तबसरा करने से पहले मेरे पास ना कुछ सवाल हैं। और ये सवाल जिस तरह हैं, ये हमेशा उसी के पास होते हैं जिसके पास ये हुकूमत की भाग दौड़ होती है ना, जिम्मेदारी होती है, जिनके पास ये रेंज ऑफ पावर होती हैं। अभी आप किसी से भी पूछ लें, चाहे वो दावर हो, चाहे वो पश्तीन हो, चाहे वो मतलब है किसी मौलवी से पूछ लें, किसी पॉलिटिशियन से पूछ लें कि भाई जी पाकिस्तान चला कौन रहा है, तो वो सब यक ज़बान ये कहते हैं। जरदारी से भी पूछ लें, शरीफों से पूछ लें, इवन पीटीआई वालों से पूछ लें, वो कहेंगे पाकिस्तान चला रहा है जिसका नाम है
आसिम मुनीर और वो हैशटैग सर यहाँ पे गद्दार के सिर्फ नाम मैं से। एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा, और ये खालिद खुर्शीद खान ने क्या कहा, जो है चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने, जिन लोगों को आपने अभी नाम लेके मेंशन कर दिया उनके बारे में, ये जरा प्लीज सर इसको जरूर जरा एक दफा मैं चाहूंगा कि 1 मिनट की वीडियो हम उनकी सुनाएंगे। हमारे पास वीडियो तो वैसे 6 मिनट 16 सेकंड की है, लेकिन 1 मिनट शुरू का बहुत जरूरी है, हम वो आपको सुनाना चाहेंगे कि इन्होंने कहा क्या। सुनिएगा जरा आप लोग प्लीज सारे के सारे। किरदार अदा कर रहे हैं, ये इस माशरे में इस वक्त दलालों का किरदार अदा कर रहे हैं। अब मेरा ये जो लाए अमल मैं आपको दे रहा हूं आगे, कि रिजल्ट लिए बगैर तो हम इधर से नहीं जाएंगे। रिजल्ट ये भूल जाएं कि हम बगैर रिजल्ट के जाएं। ये याद रखें कि ये जिस वक्त हमारी हुकूमत तब्दील हो गई, नया चीफ मिनिस्टर इन्होंने मुंतखब करना था, तो उस वक्त आके हमारे मेंबर्स को मैसेज दिया, क्योंकि हमारी अक्सरियत थी, कि साल भी हमें इलेक्शन डिले करना पड़े हम नया चीफ मिनिस्टर नहीं चुनेंगे। क्यों? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम किस कानून और आइन के तहत तुम ये कहते हो कि जो तुम्हें पसंद नहीं है तुम वो करोगे? ये क्या मफ्तू इलाका है या कि तुम लोगों ने फतह किया है हम तुम्हारे बाप के गुलाम हैं कि तुम जो कहोगे हम करेंगे? मुझे अफसोस है हमारे मेंबर्स पे कि उस एक धमकी के ऊपर वो लेट गए। आज हमें भी पैगाम मिल रहा है कि जो तो सर ये सर अभी काइंड कर्सी ये इस माशरे में इस वक्त दलालों का किरदार अदा कर रहे हैं। काइंड कर्सी रामा टाइम्स सर, और काइंड कर्सी काशिफ बलोच ने उसको शेयर किया, लेकिन ये रामा टाइम्स की वीडियो है, उनके काइंड कर्सी हमने शेयर किया। सर ये एक्स चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, जिसके ऊपर इमरान खान की तरह पर्चों पे पर्चे हुए हैं, जमानतों पे जमानतें लेता फिर रहा है बंदा, ये बंदा खड़ा होके अवामी इज्तिमा से ये खिताब कर रहा है, और इलेक्शन जीतने के बाद इनके वालिद साहब ने इलेक्शन जीते हैं और वो रिजल्ट नहीं दे रहे। इनको क्या हम देखते हैं किस तरह रिजल्ट देंगे। ये आगे चल के 6 मिनट की वीडियो है, मेरे ख्याल में आपको जस्ट मैंने बता दूं। तो सर व्हाट इज गोइंग ऑन? तो दोबारा वापस आते हैं उसी तरह के, ये मतलब दो बड़े अहम टॉपिक है। देखें, पाकिस्तान की भागदौड़ जो है ना, वो बिल्कुल एक नंगे तौर के ऊपर आसिम मुनीर और इसके साथ जो जुड़े हुए क्रिमिनल्स का टोला है, जो बिल्कुल ही I mean they are implicated. I mean there is no, ये this is पहले इन्होंने पीडीएम को रखा सामने, चले वो बाजवा की बाकियात थी, बाजवा डॉक्ट्रिन की अनफोल्डिंग थी, which went completely miscalculated and in a very wrong direction. उसके ऊपर आके चढ़ गए एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब, और उन्होंने जिस तरह एक अपनी डिसेप्शन इस्तेमाल करते हुए और अपनी एक बहुत ही मतलब है घिनौनी किस्म की मूवमेंट करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। ठीक है जी, आप बन गए, अच्छा अंदाजा करें कि फिर लोग ये समझे कि यार ये कोई बड़ा ही एक मतलब है कि एक ऐसा बंदा आ रहा है जो कि बाजवा की डॉक्ट्रिन को ठीक करेगा। ये चीजें मतलब गलत से गलत तर होती चली जा रही हैं, गलत से गलत तर होती जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम को यकजा किया जा सकता है। जितनी इसमें देरी होगी उतनी मुश्किल पड़ती जाएगी। इसमें आपने पहले से अपना जो अंदरूनी एक मजबूत किस्म का एक जुड़ी हुई कौम को आपने बीच में से अगर आपने तितर बितर कर दिया, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बैरूनी खतरात से, बैरूनी दुश्मनों से आप जो है वो किसी तरह का मुकाबला कर सकेंगे? अभी ये देखें, हम लोगों ने बारहा इतनी डिप्लॉयमेंट्स की और काफ़ी जो एक फौजी तर्ज के काम होते हैं वो किए, लेकिन कोई ऐसा काम था जो कि हमने सिर्फ अकेले किया? ये चीज़ें तो मेरे जैसे शख्स को 25 साल पहले पावर हो गई थी कि जब तक लोकल बंदा मेरे साथ नहीं होगा मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। कैसे लड़ सकता हूँ? मैं जाके फ्रंट के ऊपर जो है वो दुश्मन से नंबर आजमाऊंगा, पीछे से जो है मेरी, और छोड़ें मेरी जो लॉजिस्टिक्स हैं यार, बाकी छोड़ दो यार कि ये पीछे जो है आईईडी रखेंगे, वो तो बात की बात है। सिर्फ अगर ये लॉजिस्टिक्स कोई ख़त्म कर दें और अगर पीछे से आपका कोई और
سلسلہ کھڑا ہو جائے آگے آپ نے خاک لڑنا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے, جو بھی ان کی سوچ ہے, یہ سیٹ نہیں ہو رہی, کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا. ابھی آپ یہ دیکھیں ہے کیا ایشو, کیا ہے, سیکٹیرین ایشو ہے یا سیاسی ایشو ہے یا بدماشی کا ایشو ہے؟ وہ خود تو کہہ رہے ہیں کہ دلالوں والا کام کر رہے ہیں. نہیں یہ تو دیکھیں نا, یہ تو مین ایشو تو یہ ہے جو آپ کو پہلے دن بتایا یار کہ جو ول آف دا پیپل ہے, یو آر سپریسنگ دیٹ. آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اوپر جو ہے وہ آپ غنڈہ گردی سے اور آپ جو ہے دھوس دھڑاس سے چڑھ کے بیٹھ جائیں. وہ تو یار آپ کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے. پہلے تو آپ کرتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. آپ کیا پرابلم ہے؟ آپ نے پہلے کتنی دفعہ یہ کام 75 سال میں جو میجورٹی ٹائم تو آپ نے کیا ہے. دیکھیں ابھی پرابلم نہیں ہے, ابھی تو جو ایکچوئل حالت ہے وہ یہ ہے کہ بہت ایکسپوجر ہے, لوگوں کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کس طرح کیا ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا ہے. ابھی دیکھیں 2 لوگ ہیں یہاں پر, ایک وہ ہیں جو سپریس کیے جا رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو سپریس کر رہے ہیں. سپریس کر کے گنے چنے لوگ ہیں یار, گنے صرف حکومت کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. ان کے پیچھے دیکھیں یہ لوگ, یہ اس کے اوپر اب یہ پروگرام آیا ہے کہ 6 سال میں قمر جاوید باجوہ جو ہے کیسے ایک ڈالروں میں ارب پتی بن گیا, بلینئر. ٹھیک ہے جی, آپ نے ایک طرف سے یہ ڈھکنا. ابھی یہ بھائی صاحب جو عاصم منیر صاحب چڑھے ہیں پاکستان کے اوپر, یہ اس کو مطلب ہے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں نا. عاصم منیر جو ہے اس کو جو ایک بنا بنایا ہتھکنڈا آیا ہوا ہے ڈرٹی ہیری کا, فیصل نصیر کا, جس سے یہ پورا کاروبار چل رہا ہے اور پوری ہر چیز چل رہی ہے. ابھی ایک یہ فساد رکھنا چاہتے ہیں, صرف ایک نمائشی طور کے اوپر کہنا چاہتے ہیں. یہ ابھی نئی حکومت کا آپ نے بیانیہ سن لیا ہوگا, کبھی کہتے ہیں ہم اسمگلنگ کے پیچھے جائیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم ایک فاؤنڈیشن دیں گے. یار یہ تو بالکل ہی ایک چارلی چیپلن کو لا کے انہوں نے بٹھا دیا ہے, یہ جو کاکڑ صاحب, یہ انوار ہے, ٹھیک ہے, ایسا ٹاؤٹ قسم کا چارلی چیپلن لا کے بٹھا دیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کا تو کوئی رگ پٹی کا ملاپ نہیں ہے. 3 مہینے میں سے 2 مہینے, 1 مہینہ گزر گیا, باقی رہ گئے 2 مہینے. ابھی یہ کون سے ایسے جو ہے پالیسیز دے رہا ہے جو کہتا ہے کہ ہم وہ پالیسیز دے رہے ہیں. رپورٹ آئی ہے اسمگلنگ کے اوپر جی, کہ پاکستان کے جو ہے ٹاپ کے جو ہے بزنس مین اور کون لوگ اسمگلنگ میں انوالو ہیں, کیا ایشو ہے. اب انہوں نے کوئی 24-25 لوگوں کا نام بھی لے دیا ہے, بڑے بڑے اسمگلرز کا نام. اصل ایشو جو ہے اس کے اندر سر, وہ نام ہی نہیں لیتے. میجر جنرل فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری کا نام ہی نہیں لیتے, جو اصل فیسیلیٹیٹر ہے تمام اسمگلنگ کا, اس کا نام ہی نہیں لیتے یہ سر. تو اس طرح کی رپورٹیں کون مانے گا پھر؟ دیکھیں جی, پہلے تو باٹم لائن یہ ہے نا کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے. آپ نے جو لا اینڈ آرڈر ہے, کل میری ایک کافی سینئر بندے سے بات ہو رہی تھی اور میں یہ کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو ایک سب سے بڑا اس وقت ٹیرر انسٹرومنٹ اور ٹول استعمال کر رہے ہیں نا, وہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور ادھر جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. توڑ پھوڑ نہیں, ان کی جو خاص طور سے بچے اور خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ نیچرلی کیونکہ یہ ایک وہ پولیس جو جاتی ہے وہاں پر, اور پولیس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گنڈے, اور وہ وہی ہیں جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں شریفوں نے اور زرداریوں نے اور سارا کچھ. تو کہتے ہیں نہیں یار, بات یہ ہے کہ وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہر جگہ پر جب جاتے ہیں نا تو وہاں پر یہ آئی ایس آئی کا یا کوئی انٹیلیجنس کا بندہ شامل ہوتا ہے جو سپروائز کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ حالات اس لیول پہ پہنچ گئے کہ پہلے وہ جس طرح کہتے ہیں نا ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن, یہ میں ابھی بتا رہا ہوں, یہ آپ کا سوال ہے کہ جی یہ کیا چیزیں چینج ہو گئی ہیں. چینج یہ ہو گئی ہیں کہ اتنا گورنمنٹ کے ریسورسز کو اور انسٹرومنٹس کو یوز کر کے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, تو اس سے آپ نے اندر کا سارا جو آپ کی ایک اسٹرینتھ تھی اس کو آپ نے میوٹیلیٹ کر دیا. ابھی آپ کوئی ایسا فارمولا آپ وہ تو بتا ہی نہیں رہے. یہ جو آپ نے ابھی 5 دن اجلاس کرتے ہیں اس کو چارلی چیپلن کو بٹھا کے, مسٹر انوار کو, اور اس کے اوپر جو ہے وہ سارے جا کے ادھر مطلب ہے کہ یہ سارے منسٹر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یار یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ انہوں نے ایک تو منسٹریاں قبول کی ہیں اور پھر آگے جا کر یہ پاکستان کو جو ہے کرمنلز ہیں, 70 سے 80% کرمنلز ہیں. یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں مبینہ طور کے اوپر کہ الجڈلی یہ 70 سے 80% یہ کیبنٹ جو ہے اسمگلرز اور ڈاکوؤں کے اوپر اور کرمنلز کے اوپر مشتمل ہے سر. پی ڈی ایم میں بھی یہی حال تھا. ابھی یہ جو انٹرم گورنمنٹ لائے ہیں
اس کا بھی یہی حال ہے. اور PDM میں پھر بھی سیاستدان تو تھے نا سر, وہ کہتے ہیں جی سیاسی کیسز بنے ہوئے, یہ تو اسٹریٹ ہوئے کرمنل ہے سر, اسمگلر اٹھا کے لگائے ہوئے ہیں سر, پیسہ لے کے ڈرٹی ہیری نے. یا کرمنلز ہیں یا بہت ہی نوازے ہوئے, یہ جو فوج کا ایک گند ہے نا. مجھے پتا ہے یار نوازا کون جاتا ہے, کسی چیز کے بغیر کوئی نوازا جاتا ہے آپ کے خیال میں, جب تک کوئی انٹرسٹ ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو. تو یہ لوگ, ان لوگوں کے, ابھی یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کو پالیسیز دے رہے ہیں, یہ پاکستان کو رولز اینڈ ریگولیشنز دے رہے ہیں, یہ پاکستان کو قانون دے رہے ہیں. اور آپ جو ہے کوئی ایسا کام جو ابھی پچھلے 1 مہینے میں ہوا, آپ بتائیں نا 1 مہینے میں کوئی ایسی چیز ہو کہ گورنمنٹ نے آ کے یہ کہا ہو کہ جناب ہم نے یہ چیز کہی تھی, یہ چیز ہم نے کر دی ہے, اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں. آج کی میں اخبار پڑھ کے دیکھا تھا, اس میں آیا کہ فورن آفس نے پہلا کام یہ کیا, جو اعلان کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کے جو بارڈر ہے بند کر رہے ہیں. پاکستان افغانستان اعلان کر چکے ہیں, افغانستان والے اعلان کر چکے ہیں کہ کرو بند جتنا کرنا ہے, پاکستانی کرنسی 2 مہینے بعد استعمال نہیں ہوگی. یہ تو ریئیکشن دے رہے ہیں کہ پاکستان کا ہم بارڈر بند کر دیں گے. بارڈر بند آپ ٹی ٹی پی والوں کو روک نہیں سکتے, افغانستان کا بارڈر آپ بند کر رہے ہیں, ان کے پاس بڑے رستے ہیں اندر آنے کے. سر دیکھیں, پاکستان افغانستان از این اوپن بارڈر. وہ جو فینس فونس لگائی تھی آپ نے, پھر وہی کروڑا روپیہ لگا کے وہ لوگ اتار کے لے کے اس کو میرے خیال میں ردی میں بھی بیچ چکے ہیں. سو تو اور پھر یہ کہ کیجولٹیز کتنی ہو رہی ہیں آپ کی. وہ بھی کہتے ہیں جنرل عامر کے بیٹے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے اور باجوے کے بیٹے نے کوئی اس طرح مل کے یہ ٹھیکہ چیکہ ان کے پاس تھا. تو اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس وقت, ایک تو بارڈر کی صورتحال, افغانستان کے اندر کی صورتحال, اور ابھی میں نے ایک جو ٹویٹ کیا ہے نا جس کے اندر IS کے لوگ جو ہیں وہ تیاری حالت میں کانوائے کی صورت میں پشتوں میں آپس میں بات کریں کہ جی ابھی ہم پاکستان چلیں, وہ اگر آپ دیکھ سکیں اور اس کو چلائیں تاکہ لوگوں کو. میں نے بالکل دیکھا, میں چلاتا بھی ہوں, لیکن سر اس سے پہلے میرا جو ٹاپ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے آپ جتنے مرضی پنگے لے رہے ہیں, وہ افغانستان والے آپ سے پھر بھی تگڑے, کیونکہ افغانی کرنسی آپ سے تگڑی ہے. بھائی اتنی بے حیائی اور بے شرمی تو اتنی ہونی چاہیے نا سر. مانے جو بات ہے, ابھی یہاں پہ جو ہے بڑے بڑے لفافی بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا بات ہے, $280 کا مل رہا ہے, واہ واہ واہ. اور تم اپنی کرنسی افغانی کے ساتھ ذرا کمپیئر کر کے دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ اچھے طریقے سے. اچھا سر, اس کے علاوہ اس کے باوجود, سب ڈرامے بازیوں کے باوجود بھی جو پاکستان کی انفلیشن ہے وہ دیکھیں کہ آپ نے جو انفلیشن دی ہے, پاکستان سرکاری طور پہ کہتا ہے جی 27% ہماری انفلیشن ہے, لیکن پروفیسر سٹیو ہینک کہتے ہیں جی کہ انفلیشن یہ جھوٹ بول رہے ہیں, 27% نہیں ہے, 38% ہے. تو 1.4 زیادہ ہے, گنا زیادہ ہے آفیشل ریٹ سے. مطلب سر دس از واٹ از گوئنگ آن. اور میں یقین جانے سر کہ آفیسرز مجھے فون کر کے باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ آرمی آفیسرز فون کر کے, فل کرنل رینک کے بھی آفیسرز, بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز بھی جو ہے وہ پٹتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ میں بل دینے کے بعد روپیہ نہیں بچتا کہ ہم بچوں کے لیے کوئی کپڑا لتا لے لیں. یہ حالات ہے. مہمان اگر ایک دفعہ آ جائے ان کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا. تو اس ساری سچویشن میں جو ہے آپ کے خیال میں سچویشن کس طرف جا رہی ہے سر؟ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ میں افغانستان کا تھوڑا سا جو ایک پس منظر دے رہا تھا وہ آپ کے پہلے جو ہمارا مین ٹاپک ہے نا آج گلگت بلتستان کا اور وہاں کے لوگوں, دیکھیں یہ آلریڈی ایک ایسا خطہ ہے جو کہ سٹیبل نہیں ہے, اور یہاں پر پہلے بھی کافی تحفظات جو ہیں وہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے اندر تھے. ابھی یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو ملانا ہے مین سٹریم کے ساتھ تو آپ چلیں اور بہت دور نہیں دیکھتے, تو آپ یہ جو ابھی انہوں نے کام کیا ہے نا انڈیا میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ, اسی کو دیکھ لیں. کیا آپ یہ والا فارمولا استعمال کریں؟ یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے پہلے اپنا قانون چینج کیا, پھر اس کے بعد فوج کی ری اورینٹیشن کی. انڈین آرمی جس ڈائریکشن میں جا رہی تھی نا, جس میں عاصم منیر جا رہا ہے, وہاں وہ پکڑ دھکڑ کے چکر میں جا رہی تھی. انڈین آرمی نے پورا 180 ڈگریز جو ہے وہ ٹرن کاٹا. ان کے جو سینئر آفیسرز تھے وہ جا کے ہندو لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ کے وہاں پہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے جی.
انہوں نے وہ کام کیے جو کبھی بندہ سوچ نہیں سکتا, اور ساتھ بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈ, بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈ. جی سر. اچھا, اس کے اندر صرف جو باریک نقطہ ہے وہ دیکھیں کہ دس واز دیئر پروجیکشن, جو امیج بلڈنگ کی ہے نا انہوں نے انڈین آرمی کی. حالانکہ ابھی بھی اندر کشمیری جو ہے, جو عام کشمیری ہے, he has not reconciled with that idea. اس سے وہ تھوڑا سا غلط تاثر نہ چلا جائے, لیکن what I'm trying to say is کہ انہوں نے کتنا اپنے آپ کو چینج کیا, کس طرح اپنی امیج بلڈنگ کی, کس طرح انہوں نے جو مودی کے اوپر ایک ٹیررسٹ کا لیبل لگا ہوا تھا ادھر سے نکل کے وہ ان کا بلو آئیڈ بندہ بنا, اور کتنی انویسٹمنٹ آئی انڈیا کے اندر, اور پھر چلتے چلتے چلاتے چلاتے ابھی آپ نے یہ جو پچھلے اس ویکینڈ کا جو ایک بہت بڑا ان کا جو ہے وہ ایونٹ, لوگ تو اس کو شو کہہ رہے ہیں, وہ باسط صاحب بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شو تھا اور سبسٹینس اس میں کچھ نہیں تھا, اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی, کیسی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں اس پوری چیز کو بلڈ اپ کس طرح کیا ہے. ابھی ان کو انڈیا کو جو ہے نا کوئی فالس فلیگ کی ضرورت نہیں ہے اپنے الیکشنز کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو, ایک تو پیسہ بہت آ رہا ہے نا انڈیا میں, آبادی بہت زیادہ ہے, نیچے تک وہ ٹرکل ڈاؤن ابھی تک نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور کے اوپر انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ تو ایک دوسرے لیول پہ چلی گئی. ابھی G20 کے ایونٹ کے ساتھ جو سب سے بڑا ان کے لیے امیڈیٹ ایک جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے, ایک تو گورنمنٹ کے لیے ہوئی ہے. گورنمنٹ کے لیے کیا ہوئی ہے, پاکستان جنتا. یہ آپ نے ویڈیو کہا تھا سر, آپ کو چلا کے دکھائیں, بڑی مشکل سے آپ کا پروفائل ملتا ہے, بڑی مشکل سے سر. ویسے اس میں جو ہے نا تھوڑا وہ کر دیں کہ تھوڑے لوگ اس کو جوائن کریں اور دیکھیں کہ کیا ہے وہاں پر نا. جی سر, یہ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ, جو لوگ تو فالو کرتے ہیں ان کو تو افغانستان اسلامی امارت مجاہدین تیار دي چې پاکستان په وړاندې مقاومت. جی سر پروفائل آپ کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ بالکل. اچھا, ہم دکھاتے ہیں یہ آپ نے پروفائل میں جو اس وقت اس کو کوکڑ کو چارلی چیپلن بنا دی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے بالکل. یہ ہیش ٹیگ چارلی چیپلن, بالکل دونوں کمپیریزن آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں سر, بڑا پروفیشنل کمپیریزن ہے. دور سے تو ایک ہی چیز لگتے ہیں, ایک ہی چیز لگتے ہیں سر, اینک بنا دیں اس کو چارلی چیپلن کو. اینی ویز ابھی وہ میں جو بات کر رہا تھا, دیکھیں انڈیا ہیز موو فرام ون اسٹینڈ ٹو اندر. پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنی جو امیج بلڈنگ کی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ. انہوں نے مائنڈ کس طرح چینج کی, نہ صرف ان سائڈ انڈیا بٹ باہر انٹرنیشنلی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی اس کو جو ہے آپ واپس آئیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی تو انہوں نے ہر قسم کی جو بھی ایک لیوریج تھی نا اس کو ہر فرنٹ کے اوپر تیس نیس کر دیا. کوئی ان سے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 دن کتنا سوشل میڈیا میں چلا کہ وہ جو سعودی پرنس ہے وہ آ رہا ہے تو جا رہا ہے, جاتے ہوئے آئے گا تو آتے ہوئے آئے گا. لوگوں نے اس کے جہاز سے ڈالر نیچے پھینکے, پھر پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئیں. لیکن the nutshell is he did not come to Pakistan. He did not come to Pakistan. آپ بھیک منگے اگر بنیں گے, قوم کو بتائیں گے کہ آپ بھکاری لوگ ہیں, تو پھر آپ اسی طرح ہی چلیں گے نا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی آپ گلگت بلتستان کی اس میں دیکھیں کہ آپ نے اتنا ہلا دیا. ایک تو یہ کہ وہاں پہلے کہتے تھے کہ جی یہ وہاں پہ وہ ہے فرقہ وارانہ جو ہے نا پرابلم ہے, تو وہاں تو آپ نے شیعوں کو بھی دیکھ لیا ہے, اور وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں لڑا کون رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ابھی یہ جو اس کی ایکس چیف منسٹر کی جو بتائی تقریر, اس میں بھی وہ وہی بات کر رہا ہے. تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے بالکل نیوٹرلائز کر رہے ہیں نا. وہاں آپ کی جو امیج بلڈنگ ہے, آپ کی جو ایک ایز ایک فرینڈلی فورس یا اپنے لوگوں کی فورس جو تھی, اس کا جو ایک تاثر تھا وہ تو آپ روز ختم کرتے جا رہے ہیں. آپ کہیں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ لوگ فاٹا میں بھی جب آپریشنز وغیرہ ہو رہے تھے تو بڑے جرگے ہوتے تھے جن میں جا کر جو سینئر آفیسرز ہیں وہ بھی بیٹھتے تھے, وہ بھی جا کر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے. یہ نعمان ذکریہ کی تصویریں ہیں جرگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے بغیر ملک صاحب ہم کچھ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. جی تو ابھی وہ سارا آپ کا جو مطلب ہے سافٹ ویئر تھا یا ہارڈ ویئر تھا وہ یکایک چینج ہو گیا. آپ نے کہا کہ جی ابھی ہر جگہ وہ نعمان ذکریہ کا سافٹ ویئر تھا وہ تو ابھی بھی ٹھیک ہی ہے لیکن ٹھیک باقیوں کیسے کا یار. نہیں دیکھو عادل, وہ آپ کی افیلیشن اپنی جگہ پر, وہ چلا گیا ابھی نادرا کا, ابھی وہ پوری پاکستان کی ٹریڈ اسٹیٹ سیدھی کرنے لگا ہے. تو وہ بیٹھا تھا اس میں پہنچ گیا آپ کی خبروں کے مطابق. بھائی کوئی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک نادرا کا بندہ, اسے کہا جی سر بالکل وہاں پہ جلسہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے اور آپ خود ادھر سے کسی سے پوچھ لیں کہ یہ جو ہے اس کا اور پھر دیکھیں نا, he is a uniformed lieutenant general, he is not a retired lieutenant general who's gone and taken over نادرا. ابھی آپ سوچیں نا کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ اس کو اف بھی کر سکتا ہے نادرا کو. نادرا came under انٹیریئر منسٹری, چاہے جو مرضی انٹیریئر منسٹر ہو وہ اس کی زبردوست کرتا رہتا تھا, چیئرمین نادرا کی جو بھی اس کو چاہیے ہوتا تھا. ابھی اس وقت وہ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہاں پہ بالکل انڈیپینڈنٹ جا کر جنرل صاحب نادرا چلائیں گے. اور وہ سب یہ ساری چیزیں جوڑ جڑا کر جو آپ کا اندرونی فریم ورک ہے, جو آپ کے ملک کے حالات ہیں, اس میں کس قسم کی مضبوطی پیدا کر رہا ہے, اس سوال کا جواب دیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو کور کمیٹی, کس مضبوطی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مضبوطی جو میں تو سوال کر رہا ہوں نا, میں تو سوال کر رہا ہوں عادل. سوال کا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے, سوال کا جواب یہ نظر آ رہا ہے, یہ انفلیشن ہے, یہ مہنگائی ہے, 38% مہنگائی انفلیشن ہوئی ہے اوور آل گرینڈ. تو چیزوں کی جو ہے وہ قیمتیں ڈبل نہیں ہوئی بلکہ 3 گنا سے بھی بڑھ گئی ہیں. مطلب یہ 2.4% جو ہے تقریباً 3 گنا بڑھی ہیں قیمتیں سر. تو یہ یہاں پہ انفلیشن سامنے نظر آ رہی ہے. ان کی اگر حرکتوں کی جیسے کچھ بہتری ہو رہی ہوتی تو یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی, نظر آ رہا ہے ایسا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے سر. تو پھر دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ ان کا اس وقت سٹیمنا کیا ہے. پیسے ہے نہیں, کشکول انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اگر ان کو ایک لمیٹڈ وار میں بھی جانا پڑے ناردرن ایریاز کے اندر, جو کہ بارڈر پہ بھی لگی ہوئی ہے, اندر بھی شروع ہو گئی ہے, وہ ایسٹ پاکستان والا حساب کتاب ہو گیا ہے. ابھی کیا یہ سمجھیں گے کہ یہ ایسٹ پاکستان ہے جو کہ مطلب ہے پورے سمندر پار, انڈین اوشن پار, یہ تو جڑا ہوا ہے نا آپ سے. ابھی ہم نے انالیسس کیا تھا نا کہ انفٹ فار وار ہے یہ. تو یہ ان لوگوں کو دیکھیں, سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جو پولیٹیکل ہارمنی ایک ملک کے اندر ہونی چاہیے اس کو ری اسٹیبلش کریں. اس وقت جو ہے عمران خان کو جیل کے اندر بند کر کے, عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو سرکردہ مطلب ہے کہ نمائندے بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں, ان کو بند کر کے جو ہے نا آپ کچھ حاصل نہیں کر رہے سوائے اندر کی توڑ پھوڑ. اور دوسرا وہ بار بار کہہ رہے ہیں, دیکھو نا, یا تو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو نا. ایون ایم کیو ایم کتنی ملیٹنٹ ہو گئی تھی, ایم کیو ایم کے پاس کتنے مطلب ہے کہ یہ لو انٹینسٹی کے ویپنز ہونے, پھر ان کے نو گو ایریاز ہونے. آپ یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کا اس وقت ملک کے اندر کون سا نو گو ایریا ہے. ٹھیک ہے, ایک زیرو بھی نہیں ہے. زمان پارک کو کہتے تھے کہ جی نو, اٹ وازنٹ اے نو گو. نو گو کا جو ہے نا وہ اور ہی سلسلہ ہوتا ہے. اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اندر جائیں وہاں سے آپ کو کوئی بہت بڑے مطلب ہے کہ ہتھیار ملیں اور بم ملیں اور یہ ملیں, کوئی ایسی چیز نہیں آئی ابھی تک. سو ایک تو جب تک آپ پاکستانی قوم کو ایک پریشر کوکر میں بند کرنے سے باز آئیں گے, جب تک آپ لوکلی اور نیشنلی پولیٹیکل ہارمنی کی طرف نہیں جائیں گے اور صرف آپ اس کو اس طرح جائیں گے کہ جناب ان کو پکڑ کے بند کرو, ان کو قتل کرو, ان کو ٹارچر کرو, اور ان کو, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور اس سے کیا ہوگا سر, یہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. لیٹس موو فارورڈ بیکاز پروگرام کا آدھا گھنٹہ ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا تھا, کر لیا. ابھی امپورٹنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میرا اس سے پچھلا پروگرام ہے وہ جلیل آفریدی کے ساتھ تھا. جلیل آفریدی وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگون کے بھی کورسپونڈنٹ ہے, فرنٹیئر پوسٹ کے مالک ہے. انگریزی میں ان کے ساتھ جرگہ میں جلیل میں پروگرام کر رہا تھا, تو اس کے اوپر یہی ہمارا پوائنٹ ڈسکس ہوا کہ عمران خان کا رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے, خاص طور کے اوپر انٹرسیپٹ میں جب سے سٹوری بریک ہوئی ہے, اس کے بعد پھر یہ رچرڈ آلسن والا جو کیس آیا, وہ تو خیر میں نے ان سے ڈسکس نہیں کیا, وہ میں یہاں پہ آپ کے کمنٹس اس کے اوپر چاہوں گا, اور آپ اس کے اوپر کیا آپ کی سوچ اور کیا انفارمیشن ہے وہ میں چاہوں گا. لیکن یہ ایک جو
सूरत-ए-हाल बनी हुई है वो ये है कि आप जैसे जो पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं, जो आप लोगों ने वो कार रैलीज व्हाइट हाउस के सामने जा जाके, और अब ये 17 तारीख को आप इतना ग्रैंड स्केल के ऊपर जो है वो अगले इतवार को 17 तारीख को 3 बजे से 4 बजे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू जो है वो नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आप जा रहे हैं, व्हाइट हाउस के सामने जाके जो आपके दोबारा पूरे का पूरा अमेरिकन पाकिस्तानी इकट्ठे हो रहे हैं। आई एम श्योर ये बहुत बड़ा ग्रैंड होगा। फ्री बसेस आप अरेंज कर रहे हैं, तकरीबन ये 3 और 6 जगह से फ्री बसेस जा रही हैं। अब दिस इज ह्यूज, दिस इज बिग, और इसकी वजह से जो है अमेरिकन, और जारी बात है आप लोग अपने कांग्रेसमैन के पास गए हैं, आपने कांग्रेसमैन के ऊपर भी लॉबिंग की है, और ट्रेडिशनली पाकिस्तानी बहुत बड़ा, खासतौर पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स कम्युनिटी, मेडिक्स, फिजिशियंस जो हैं बहुत ज्यादा पैसे देते हैं यूएस को, यूएस पॉलिटिशियंस को उनकी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए। लेकिन अब की बार वो डेमोक्रेट्स को देते हैं, लेकिन अब की बार वो इनकारी है, वो उल्टा रिपब्लिकन वोट, आपने खुद कहा कि अभी तो वोट उनका टूट गया है डेमोक्रेट्स का, पैसे नहीं जा रहे उनको। हम भी तुमको पाई लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है, पैसा नहीं जा रहा, पैसा बंद हो गया, डॉलर बंद हो गया, प्लस तो फिर वो जाके बाइडन के आगे भी उन्होंने शोर मचाया है। और हत्ता कि वो एनालिसिस जदीद अफरीदी साहब का ये एनालिसिस था कि ये बाइडन जो है वो इमरान खान पार्टली बिकॉज ऑफ एन मेजर रीजन, बहुत बड़ी रीजन होगी, क्योंकि इस दफा जो पूरी जो पिछली 2 एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो किया गया, इमरान खान का किया गया। इस रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से बाइडन का री इलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने तो ये डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा जी बाइडन नहीं री इलेक्ट होता, और रीजन वुड बी इमरान खान। एंड व्हाई? बिकॉज अमेरिकन पाकिस्तानीज ने मोबिलाइज किया है वहां पे बड़े ग्रैंड स्केल पे, और अभी भी कर रहे हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन सर ये दरमियान में जो साबका एम्बेसडर है रिचर्ड ऑल्सन, मेरे ख्याल में उसका केस भी सामने आ गया है। ये नए पे नए अमेरिका में कट्टे खुल रहे हैं, तत्या हो गया इस वक्त जो है आसम मुनीर एंड कंपनी। तो पहला सवाल सर, अभी आपने जरा गौर से, मैं इकट्ठा इतना जरा आपके ऊपर, फिर उसके बाद आपके पास फ्री माइक टाइम है, आप जितने में ये इसको जरा क्लैरिफाई कर दें इस कंडीशन पोजीशन को। पहला कि ये टॉक्सिक हो गया आसम मुनीर एंड कंपनी या नहीं हो गया अभी, मतलब या सिर्फ अभी बस सेंटकॉम के अलावा इनसे कोई बात नहीं करेगा, नंबर 1। दूसरा सर जो गौरतलब बात है कि यही सिचुएशन थी जब मुशर्रफ आया था, मुशर्रफ ने भी इसी तरह की वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान फलाना ढींगा शुरू किया था, लेकिन जब तक 9/11 नहीं हो गया मुशर्रफ को किसी ने घास नहीं डाली, ज़िया-उल-हक से भी नहीं संभाला जा रहा था काम, उधर से रशियंस आगे चढ़ गए अफगानिस्तान के ऊपर, तब जो है कोल्ड वॉर शुरू होगी तो ज़िया-उल-हक का काम चला था। अब सर कौन सी आफत आ सकती है? कोई ऐसी आफत आएगी कि अमेरिका वापस यहाँ पे आएगा? कोई ऐसी आफत आपको लगता आएगी, या ये खुद जो है वो चाइना को चढ़ा लेंगे? गिलगित बल्तिस्तान अगेन रिलेटेड, प्लीज सर, गिलगित बल्तिस्तान में हालात इतने खराब कर रहे हैं, और उधर से इंडिया भी जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ट्राई कर रहा है, क्योंकि मोदी भी अगर अटैक नहीं करेगा फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे, कश्मीर के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, तो फिर उसको री इलेक्शन की उम्मीद मोदी की भी बड़ी थोड़ी है। लेकिन अगर वो अटैक करता है, और ये चाइनीज को कहते हैं आ जाओ शाबाश जीबी टेक ओवर कर लो, और जीबीस को टेक ओवर करवा के, कश्मीर का टेक ओवर करवा के गलवान पे चाइनीज बैठे हुए हैं, दोबारा अमेरिका जो है उसके अंदर कूद पड़े और दोबारा आसिम मुनीर की वाह गुड़ी चढ़ जाए जैसा मुशर्रफ या ज़िया-उल-हक की चढ़ी थी। तो सर ये भी एक सिनेरियो है, इसके ऊपर भी सर अपने कमेंट्स दीजिएगा प्लीज। अच्छा देखें, ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं यूएसए की, ये पहली दफ़ा इसके अंदर डायरेक्ट लिंकेज जो है ना पाकिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन जो है, इमर्जिंग सिचुएशन है, इसका कनेक्शन जुड़ता चला जा रहा है। और इसके ऊपर इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि आप जब देखेंगे कि पाकिस्तान की निस्बत से डेमोक्रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल उठेंगे। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि सबको पता होगा या ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अमेरिका की 51 स्टेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर कोई 6-7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहते हैं, और उन स्विंग स्टेट्स में से 7 स्विंग स्टेट्स 7-8 बन जाती हैं। उनके अंदर से जो नॉर्थ ईस्ट में है ना और जो साउथ ईस्ट में है वो उसके अंदर मुसलमानों की, और इसके अंदर आप ये भी देखें कि इसको सिर्फ आप पाकिस्तानी उससे मत देखें तनाज़, मुसलमानों की और लिबरल्स की जो कि वाकई ह्यूमन राइट्स की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, उनका वोट जो है वो बड़ा सब्सटेंशियल है। अभी वो वोट जो है, अगर उन लोगों में ये तासुर बढ़ता चला जाएगा कि बाइडन जो है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान के अंदर जो इतनी बिल्कुल बेलगाम ह्यूमन राइट
ابیوزز ہو رہی ہیں اس کے اندر بائیڈن جو ہے ہی از آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. اس کو تو 2 منٹ نہیں لگیں گے. پہلے تو یہ کہ بائیڈن از supposed to be re-running at this stage, re-running for presidential, لیکن اس کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ اٹ سیلف سے اس کے جی بائیڈن رن کرے. پہلے تو یہ اگر بائیڈن کو ہی نہیں رن کرنے دیں گے اور اس کا اگر ایک پہلو یہ ہوگا کہ جو ہیومن رائٹ ابیوزز ہو رہی ہیں ان میں سے سب سے نمایاں طور کے اوپر اگر پاکستان میں ہوئی ہیں تو اس کا براہ راست کنیکشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن. یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوگی اور یہ آگے اس کا مومنٹم چلے گا. تو امریکہ اسی وجہ سے عاصم منیر کو چاہے وہ جتنا مرضی جا کے مسٹر سیکرٹری بلنکن جو ہے کاکڑ صاحب کو مبارکبادیں دیں, 2 ٹویٹس کے بعد اس کی بند ہو گئی ہے. اس نے کوئی ایک اگلی ٹویٹ نہیں کی پاکستان کے لیے بیکاز اتنا ریئیکشن آیا ہے, بیکاز لوگ جو ہیں یہاں پر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے اندر خاص طور سے ان کے گھر گھس کے سر CIA اور FBI جو ہے ان کی عورتوں کو نہیں اٹھاتی نا سر, وہ بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جہاں پہ میں بیٹھا ہوں ورجینیا میں, ناردرن ورجینیا کا ووٹ ہی بہت بڑا سوئنگ ہوتا ہے. اور اس کے اندر دے وڈ نیور, یہاں پر تو کیونکہ یہاں تو میں آپ کو اپنا لوکل ہی بتاؤں گا کیا ہے. دوسرا پھر آپ پینسلوینیا میں چلے جائیں, اسی طرح ونسکانسن میں چلے جائیں. جب ہم جائیں گے یہ سیٹرڈے کو تو وہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہاں کے لوگوں نے آلریڈی کنفرم کیا ہے کہ جی وہ آ کے تو اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لیں گے. جب وائٹ ہاؤس یہ دیکھے گا کہ سوئنگ سٹیٹس کے خاص طور پر لوگ جو ہیں وہ آ کر یہاں پر ہیومن رائٹ ابیوزز کو جس سے وہ نالاں ہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو دس میسج یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ پرانا وقت چلا گیا کہ کوڑے لگاؤ ضیاء صاحب والے تو دنیا میں کوئی بات نہیں چلے گی. ابھی تو گرافکس آ رہی ہیں جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, جس طرح وہ عورتوں کو جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں, جس طرح بچوں کو وہ مار رہے ہیں, جس طرح کہ ان کی پراپرٹیز کا زیان کر رہے ہیں. اور پھر حالات سامنے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ٹائم بام ہے 25 کروڑ کا کہ جب یہ پھٹے گا تو پھر اس کا ایک ریجنل اور انٹرنیشنل افیکٹ کیا آئے گا. لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے. تو عاصم منیر صاحب اور جو ان کی جنتا ہے اس چیز کو بالکل ریلیگیٹ کریں. ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اس گورنمنٹ کے ساتھ وہ ہر چیز جو ہے وہ دوسری طرف سے لے جائیں گے, تو یہ نہیں ہونے لگی. دوسری چیز جو امریکن پالیسیز کے نقطہ نظر سے میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, یہ دیکھیں رچرڈ اولسن کا بھی جو قصہ ہے اس ٹائم کے اوپر آنا جو ہے نا, یا تو یہ کوئی سرکمسٹینشل ہو گیا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی اچھا there's no such thing as circumstantial. جب انٹرسپٹ بھی سٹوری کر چکا ہے اور لوگ تو مجھے بلیم کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ امریکہ کے اندر سے نکلی ہے سٹوری. اچھا ابھی بات یہ ہے کہ جب سٹوری نکل آئی ہے تو اس کو بھی کیونکہ وہ he was appointed by Democrats, he was not a Republican ambassador. تو دیکھیں یہ ساری جب سٹوریز جڑتی چلی جائیں گی تو اس سے امریکہ کی اپنی بڑی بدنامی ہے. اور ہم لوگ جو انہیں بات کر رہے ہیں اس وقت, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ why can't you move with the will of the people. یہ تو امریکہ میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ امریکہ میں جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو آپ پاکستان میں وہ دبا کر آپ اور گندے لوگوں کو, کرمنلز کو, فیشسٹ کو, نازی ٹائپ عاصم منیر کو دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم میں ان کے ساتھ چل سکیں گے. اچھا دوسری چیز جو اس پروٹیسٹ کے پیش نظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے بھی حامی بھری ہے اس کو سپورٹ کرنے کی. پریزنس کا میں فی الحال نہیں کہہ سکتا, لیکن دے آر ویری مچ ود اٹ. جو 65 کے 65 کانگریس ریپرزنٹیٹیوز تھے جنہوں نے خط لکھا ہے نا اس کو سیکرٹری, وہ سارے کے سارے آن بورڈ ہیں. انہوں نے تو کہا کہ جی ہم نے پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے, وچ از اے سبسٹینشیل نمبر. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جہاں پر امریکن ریپرزنٹیٹیوز نے اتنے نمبر جو ہے نا وہ پاکستان کی سچویشن میں بالکل ان سے علیحدہ ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاص طور سے پاکستان ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی, ان کا جو وہ ہینڈل ہے پاکستان ان US,
ٹھیک ہے جی. یہ پاکستان ان یو ایس جو ہے نا, ان کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں ایز آبزرورز, یہ آ کے وہاں پہ دیکھیں اور ان کو بتائیں, ٹھیک ہے نا. پہلے تو ان کے وہ جو نیچے وہ ایسا شائستہ ٹائپ والے جو لوگ ایمبیسی میں ہوتے ہیں, انہوں نے تصویریں لے کے اور نام اکٹھے کر کے وہ جو آپ نے لگایا ہوا تھا کہ اتنے لوگوں کے انہوں نے بند کیے ہیں, ابھی یہ ہزاروں لوگوں کی تصویریں لیں گے نا. ابھی ایمبیسڈر صاحب آئیں اور بالکل سائٹ پہ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے نا, دھوتی پہن کے وہاں پر, اور وہاں سے دیکھیں کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, اس چارلی چیپلن کو بتائیں کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ ہم جو آپ کر رہے ہیں, ایک تو آپ اس سے بالکل ہم سبسکرائب نہیں کرتے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں, آپ نے دیکھیں, آپ کورٹ جج جو ہے وہ آپ جیل میں لے کر چلے گئے, یہ کون کرتا ہے یار؟ نہ آپ کو پتہ ہے نہ کچھ. اس کو جو ہے وہ ایک جگہ سے سسپینڈ ہوا ہے, اس کو آپ نے دوسری دفعہ جو ہے پکڑ کے عمران خان کو جو ہے وہ کورٹ میں جج لے جا کر آپ نے فیصلہ دلا دیا. اس قسم کی چیزیں. پھر جو عورتیں ابھی تک بند ہیں, وہ بیچاری کورٹ میں ان کو بسوں میں لے کر آتے ہیں, وینز میں لاتے ہیں, ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں یار, یو نو. جی جی, یہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ یہ چیزیں کون کر رہا ہے سوائے اس کے کہ یہ فیصل نصیر اور آئی ایس آئی کے ٹاؤٹس, اور کوئی نہیں کر رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ چیزیں چلتی ہیں. تیسری چیز جو میں بلکہ چوتھی چیز جو ہے وہ اس وقت جو انٹرنیشنل پریس ہے نا اور انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی توجہ بھی جو ہے وہ اس طرف مبادل کرا رہے ہیں. اور اس کا بھی ایک آپ انشاءاللہ اگلے آنے والے چند ہفتوں میں, اور یہ نہیں ہے کہ یہ ایک پروٹیسٹ ہو کے ختم ہو جائے گا, اس کا جناب ٹھیک ٹھاک فالو اپ ہوگا. آپ دیکھیں گے, میں نے کہا تھا یہ تھوڑا آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ اپنا ایک مومنٹم گین کرتا ہے. تو بائی دا ٹائم وی گو انٹو نیکسٹ سنڈے یو وڈ سی کہ کتنا اس کا جو ہے نا ایک کریٹیکل میس جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. اچھا, آخر میں اس میں جتنے بھی, کیونکہ ہمارے بہت زیادہ امریکن ویورز ہوتے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ جتنے لوگ بھی آ سکتے ہیں آئیں. It should be a bigger event than what Imran Khan came to Washington DC. جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں اور ان کے جاننے والے, ان کے یار دوست, ان کی جو فیملیز واشنگٹن ڈی سی کے ارد گرد ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ یہ جو ہم نے فلائرز وغیرہ شیئر کیے ہوئے یہ ان کو بتائیں, کیونکہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کون سا ایونٹ ہے. تو اس کو مارک کریں, اور 3 بجے کا ٹائم ہے, اور وینیو جو ہے نا, جگہ جہاں پہ آنا ہے وہ وائٹ ہاؤس کے بالکل سامنے, اس کا پرمٹ ملا ہوا ہے, باقاعدہ اس کی اجازت لی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے لفایت اسکوائر جو ہے 1600 پینسلوینیا ایونیو, وہاں پر 3 بجے جو ہے وہاں پر آپ کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ تھوڑی ٹائم کی بھی پابندی ہوتی ہے, اس کا بھی ذرا خیال کریں. اور آئی ایم شیور کہ پہلے کی طرح, اور یہاں پہ تو ملین لوگ آتے ہیں اور کبھی کوئی ایسی بدمزگی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. تو اٹ وڈ بی اے ویری آرگنائزڈ افیئر, بٹ اٹ ہیز ٹو بی ان ماس. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں لائیو میں اور آپ جو ہے اس کو براڈ کاسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ سر. میرے خیال میں عزیزان من, یہ جو ہے بڑا ایک انکریجنگ بھی یہاں پہ نیوز تھی, کچھ آپ کے لیے ریولیشنز بھی اس کے اندر تھی ضرور کہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے. گلگت بلتستان والا جو ایشو ہے وہ سٹوری میں نے کہیں پہ دیکھی ہے, کچھ انفارمیشن اس قسم کی ہے. چین نے اتنے زیادہ جو پیسے لگائے ہوئے, ایسے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. دا ڈسیور کا کام ہے ڈسیو کرنا, اور وہ ڈسیو کرنا چاہتا ہے پوری دنیا کو. اب کس حد تک اس کے ساتھ لوگ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, یا کیا آگے جا کے ہوتا ہے, وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن بہرحال پاکستان کی عوام جو ہے وہ آزادی مانگتی ہے, حقیقی آزادی مانگتی ہے. حقیقی آزادی بوٹوں سے آزادی مانگتی ہے, جرنیلوں اور ان کے ٹونی کتوں سے آزادی مانگتی ہے, اور اس آزادی کے لیے صاف اور شفاف انتخابات مانگتی ہے, جس کے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ناممکن ہے اور پاکستان میں معاشی استحکام ناممکن ہے, اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو ہم سلام کرتے ہیں, بالخصوص برٹش پاکستانیز تو کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن امریکن پاکستانیز کو خاص طور پہ ہم سلام کرتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے, اور 17 تاریخ کو جو ہے اس کو لازمی جوائن کیجئے, یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو جوائن کیجئے. اچھا, اس وقت امان اللہ. جی سر. آدھے جاتے جاتے کہ دونوں آپ کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر, میرے بھی, اور باقی بھی سوشل میڈیا کا جو ہے
اس کے اوپر جن لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو نا which pertains to this protest on 17th of September اگلے، تو وہ ان کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، وہ ان کو فون کر کے، جو آرگنائزرز ہیں ان کو فون کر کے ڈائریکٹ پوچھ لیں جو بھی ان کی اگر کوئی مسئلہ ہو یا ان کو کوئی سوال ہو، تاکہ یہ کہ وہ شامل ہو سکیں۔ جی سر بالکل، یہ ہم نے شو کیا ہوا ہے، آپ کے بھی پروفائل پہ، میرے بھی پروفائل پہ شو ہے، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔